पैगाम मुहर्रम is sponsored by Shimla Biryani. Alhaj Ahmad Ali Warsi, President All Bengal District Imam Association. Danish Akhlaq, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Minority Cell. Danish Iqbal, General Secretary, Mohammedan Sporting Club. Hunis Fatima, Founder, Darwa Helpline Society. Mohammad Zahid, Social Activist, Ward Number 60. Nadeem Ahmed Khan, Social Activist. रुखसाना बेगम, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक बार फिर आप सभी के सामने पैगाम मुहर्रम लेकर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हज़रत मौलाना हाफिज़ुल क़ारी मुफ्ती एहतिशामुद्दीन मिसबाही साहब हैं, जो देश भर के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हैं और साथ ही हर जगह अपने बयानों में जाने जाते हैं। चूँकि आज मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन है, यानी आशूरे का दिन है, और आज का दिन बहुत ही बाबरकत फ़जीलत वाला है। और चूँकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत आज के दिन पेश आई, आज इसी के लिए हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में जानेंगे हम मौलाना साहब से। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो की शुरुआत कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं, इसलिए हम मौलाना साहब से दरख्वास्त करेंगे कि कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह वउलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान शरीफ की तिलावत की। चूँकि आज मुहर्रमुल हराम का 10 तारीख़ है और आशूरे का दिन है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत आज के दिन हुई है, हम मौलाना साहब से यही जानेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो शहादत के वाक़यात हैं वो पूरा वाक़यात क्या है, और करबला के मैदान में जो कुछ हुआ उस पर रोशनी डालिए। आज यौम आशूरा के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी मैदान करबला में मौजूद थे और यजीदियों के 22,000 लश्कर ने उनका मुहासरा किया हुआ था। पहले तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सामने अपनी बातें रखी और आप चाहते थे कि इस जंग को टाल दिया जाए। उसी में से एक बात आपने ये रखी थी कि आप लोग कोई भी फ़ैसला करने से पहले बेहतर ये है कि मुझे आप यजीद के रूबरू बैठाएं और मैं ख़ुद यजीद से गुफ्तगू करके मामले को हल करने की कोशिश करूँगा। दूसरी सूरत आपने ये रखी थी कि अगर आपको ये बात मंजूर नहीं है तो आप ऐसा करें कि मुझे मदीना मुनव्वरा वापस जाने दें और मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। और तीसरी बात आपने ये भी रखी थी कि अगर आपको ये भी मंजूर नहीं है तो आप ऐसा करें किसी दूसरे मुल्क की तरफ, यानी किसी गैर मुल्क की तरफ मुझे जाने दें और आप मेरा रास्ता न रोकें, और मैं यहाँ अपने अहलो अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, मेरे काफ़िले में मेरी बहन भी है, इस तरीके से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं जंग के इरादे से यहाँ नहीं आया था और आप
حضرات مجھے زبردستی جنگ پر مجبور کر رہے ہیں، جبکہ نہ تو میں نے جنگ کی تیاری کی تھی، نہ میرے پاس جنگ کے اتنے افراد ہیں۔ لیکن جو یزید کی فوج تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اور آپ کی عداوت میں اس قدر آگے بڑھی ہوئی تھی کہ انہوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مصالحانہ پیشکش کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا، اور وہ اس بات پہ اڑ گئے کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، یا پھر دوسری صورت وہی ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع سے ہی یزید کی بیعت کا انکار کر رہے تھے، کیونکہ آپ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ یزید کی خلافت مکمل طریقے سے شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور زبردستی یہ خلافت مسلمانوں پر تھوپی گئی ہے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اس وقت باحیات ہیں، بڑے بڑے عمر دراز مسلمانوں کے مفکرین موجود ہیں، اور ان کو درکنار کر کے ایک نا تجربہ کار شخص جس سے نہ تو دین سے اتنی انسیت ہے، نہ دین سے اتنی محبت ہے، نہ دین کی فروغ و اشاعت کے لیے اس کے اندر کوئی جذبہ ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اس عظیم منصب کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے، یہ وہی منصب ہے جس پہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ تشریف فرما تھے۔ تو اس منصب کی ذمہ داریوں کو نبھانا اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا یہ یزید کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسی وجہ سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت سے انکار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پیشکش تمہارے سامنے رکھی ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو تو بہتر ہے۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پیشکش ہمیں بالکل قبول نہیں ہے، اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب آپ ہی بتائیے کیسے موقع پہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا موقع تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب آپ یہی چاہ رہے ہو کہ میں جنگ کروں تو ظاہری طور پر میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن میں تمہارے سامنے بزدلوں کی طرح ہتھیار نہیں ڈالوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو قوت عطا فرمائی ہے، مجھے جو طاقت عطا فرمائی ہے، اور میرے ساتھ جو چند مخلص جانثار موجود ہیں، میں اپنے زندگی کے آخری وقت تک جد و جہد کروں گا اور مذہب اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کروں گا، یہاں تک کہ اللہ کو اگر منظور ہو تو ہمیں فتح حاصل ہو، یا اگر اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت حاصل ہو تو یہ بھی مجھے منظور ہے، میں خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات رکھی تو 22,000 کے لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل باضابطہ طریقے سے جیسے جنگ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے صف بندی فرمائی۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا، اور جو آپ کے ساتھی جس لائق تھے، کسی کو آپ نے صف میں داہنی طرف کھڑا فرمایا، کسی کو بائیں طرف مقرر فرمایا، کسی کو آپ نے صف کے پچھلے حصے میں تعینات فرمایا، کچھ تیر انداز تھے آپ نے ان کو ان تیر اندازی کے مقام پر مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل و عیال تھے ان کے لیے ایک خیمہ بنایا گیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی پیچھے سے خیمے کے اوپر حملہ کریں، تو آپ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اس خیمے کی حفاظت پہ بھی مقرر فرمایا، اور آپ کی اہلیہ، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن بالخصوص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں موجود تھی، وہ ساری خیمے کے اندر موجود تھی۔ اور قربان جائیے کہ عورتوں کا دل عموماً بہت چھوٹا ہوتا ہے، عورتیں جب مار دھاڑ جھگڑے جنگ کی نوبت آتی ہے
تو انہیں یہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ سکے کہ کس طریقے سے تلوار چل رہی ہے، کس طریقے سے تیر چل رہا ہے۔ لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو پاک باز خواتین تھیں، ان کے اندر ایسی جرأت، ایسی ہمت تھی کہ وہ سامنے موجود ہو کے خیمے سے، پردے کی آڑ سے وہ جنگ کے سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی، اور پورے عزم کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، بغیر اپنے دل کو چھوٹا کیے ہوئے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور اس جنگ میں وہ بھی برابر کی شریک رہی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ ادھر افراد بہت کم تھے، تو پہلے پہل تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے، جو اس زمانے کا جنگی دستور تھا کہ ایک ایک آدمی مقابلہ کرتے تھے اور باقی پوری فوج کھڑے ہو کے دیکھتی تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی تشریف لے گئے، انہوں نے بڑی جواں مردی اور شجاعت بہادری کے ساتھ اپنے مد مقابل کا مقابلہ کیا آپ نے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اکیلے تھے اور ادھر ایک لمبی فوج تھی، وہ شہید ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے آپ کے جانثار جو بہادر تھے، جوان تھے، جن کے بازو میں قوت تھی، وہ ایک ایک کر کے جب شہید ہو گئے تو اب آخر میں وہ افراد بچے جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص گھر والے تھے۔ اور اس جنگ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے شریک تھے۔ ان میں سے ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت سخت ناساز تھی، آپ کے اوپر بخار کا غلبہ تھا، بار بار پیاس کی شدت اور بخار کی شدت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ کے ایک لڑکے تھے جن کی عمر تقریباً 18 سال تھی، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سارے جانثار جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، اب سوائے آپ کے گھر کے افراد کے کوئی نہیں بچے، تو آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام علی اکبر نے اجازت چاہی کہ ابا جان، اب تو ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، اب سوائے خاندان کے اور کوئی نہیں بچے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان بیٹا 18 سال کا، جسے اتنی محبت اور اتنے پیار ناز و نعم سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا پوسا تھا، لیکن دین کے خاطر آپ نے ان کو دشمنوں کے سامنے جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے تشریف لے گئے، ادھر سے دشمن کی طرف سے بڑے بڑے بہادر آئے اور انہوں نے ان سے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا، جبکہ آپ 3 دن سے پیاسے تھے، 3 دن سے یزیدیوں نے پانی بند کیا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ نے پوری ہمت کے ساتھ، کبھی آپ نے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرے جسم میں طاقت نہیں ہے یا میرے بدن میں قوت نہیں ہے، بالکل شیر کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں یہاں آتا ہے کہ جب آپ کو کے بدن پہ کچھ زخم لگے تو حضرت امام علی اکبر واپس خیمے کی طرف تشریف لائے، اور خیمے کے پاس آ کے پھر انہوں نے وہی بات عرض کی کہ ابا جان، میں بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے جسم میں وہ قوت نہیں ہے، کاش اگر کچھ قطرے پانی مجھے مل جاتے تو میں دشمنوں کا مقابلہ کرتا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، آپ تو جانتے ہو کہ میدان کربلا میں ہم سب 3 دن سے پیاسے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ جائیں، اللہ کے راستے میں آپ جہاد فرمائیں، اور انشاءاللہ عنقریب آپ حوض کوثر پہ نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر تشریف لے گئے، پھر تشریف لے جانے کے بعد آپ دشمنوں سے لڑتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرف تعداد آپ اکیلے تھے، ادھر دشمنوں نے 4 جانب سے آپ کے اوپر حملہ کیا، تیر برسایا، نیزوں کی بارشیں کی، تلوار چلایا، بالآخر حضرت امام عالی مقام زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر تشریف لے آئے اور آپ جام شہادت نوش کر جانتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کیا حوصلہ رہا ہوگا، اور
کس طرح کی استقامت کا منظر رہا ہوگا کہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کے آپ وہاں سے خیمے کے قریب تشریف لائے، اور آپ کی زبان مبارک پہ نہ تو کوئی ایسے الفاظ تھے، بلکہ آپ اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات کے لیے کہ انہوں نے آپ کے فرزند کو استقامت عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے ایک شہزادے 6 ماہ کے تھے، حضرت امام علی اصغر، وہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ عن قریب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ دم توڑ دیں، تو خواتین نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ امام، وہ تو بڑوں سے لڑ رہے ہیں، یہ شیر خوار بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یزیدی کہیں اس کو پانی دے دے تو یہ بچہ جو دم توڑتا ہوا دکھ رہا ہے یہ جان واپس آ جائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے چھوٹے شہزادے کو اپنے گود میں لیا اور لشکر کے سامنے تشریف لے گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم مجھ سے لڑ رہے ہو، جو ہم لڑنے والے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم سے تمہیں خطرہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ شیر خوار ہے، پیاس کی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پیاس کی شدت سے یہ دم توڑ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ تم لوگ کم سے کم اسے پانی پلا دو۔ لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے، اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ چند قطرے پانی دے سکتے تھے، وہ چھوٹے بچے سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، ان کے اوپر نفسانیت اس قدر حاوی ہو چکی تھی، وہ ایسے شقی القلب بن گئے تھے کہ انہوں نے پانی دینے کے بجائے ایک شخص نے نشانہ لگا کر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم مبارک میں ایسا تیر مارا کہ وہ تیر سیدھے آ کے آپ کے بیچ حلق میں لگا اور آپ وہیں پر دم توڑ جاتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر بھی دیکھا، اور آپ کے گود میں آپ کا ایک ننھا سا بچہ، شیر خوار بچہ، اس طرح سے تڑپ تڑپ کے رخصت ہو گیا۔ لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ایسے راضی رہے کہ اس وقت بھی آپ نے صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آپ نے اس بچے کو بھی وہاں ان کی لاش مبارک کو آپ نے خیمے کے قریب رکھ دیا۔ بے شک ہم وہاں سب سے بات جاری رکھیں گے، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلد لوٹتے ہیں۔ پیغام محرم is sponsored by شملہ بریانی، الحاج احمد علی وارسی، پریزیڈنٹ آل بنگال ڈسٹرکٹ امام ایسوسی ایشن، دانش اخلاق، سوشل ایکٹیوسٹ، صوفیہ خان، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول مائنورٹی سیل، دانش اقبال، جنرل سیکرٹری محمدن اسپورٹنگ کلب، حنیس فاطمہ، فاؤنڈر داروا ہیلپ لائن سوسائٹی، محمد جاہد، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 60، ندیم احمد خان، سوشل ایکٹیوسٹ، رخسانہ بیگم، سوشل ایکٹیوسٹ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی احتشام الدین مصباحی صاحب بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم چاہیں گے کہ شہادت حسین کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے اسے جاری کریں، اور آگے کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں بتائیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے، تو آخر میں ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مردوں میں کوئی بھی باقی نہیں بچے تھے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے، لیکن اخیر میں اتمام حجت کے لیے آپ نے یزیدیوں کے سامنے پھر سے وہ بات رکھی۔ آپ نے یزیدیوں کو اخیر میں بھی آپ نے ایک موقع دیا اور کہا کہ اے لوگوں، تم نے میرے جانثاروں کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، سب کو شہید کر دیا ہے، لیکن ابھی میں باحیات ہوں، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنی بات سے پلٹ جاؤ اور توبہ کر لو، اور جس راستے پہ تم چل رہے ہو اور آل رسول کو قربان کرنے کے لیے، آل رسول کی شہادت کے لیے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ آل رسول کی شہادت یہ تمہارے لیے آسان ثابت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے تباہی کا سبب بنے گی۔
لیکن آپ کیا کریں گے ان حالات کو کہ ان یزیدیوں کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درس کو بھی انہوں نے دوسرے انداز میں لیا اور انہوں نے کہا کہ حسین ایسا لگتا ہے کہ تم موت سے ڈر گئے ہو۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی جان بچا لو تو اب یہ بھی ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، اگرچہ تمہارے گھر والے شہید ہو چکے ہیں، اگرچہ تمہارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن اگر تم ابھی بھی امیر المومنین یزید کی بیعت کر لو تو ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری کیسی عقل ہے؟ اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں اپنے بیٹوں کو کیوں شہید کرواتا؟ اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں اپنے ساتھیوں کو کیوں قربان کرتا؟ اگر مجھے یزید کو خلیفہ ماننا ہی ہوتا تو میں اپنے بھائی عباس علمبردار کے بازوؤں کو کیوں کٹواتا؟ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہی ہوتی تو تم یہ بتاؤ کہ میں اپنے بھانجے اون و محمد کو کیوں قربان کرتا؟ میں نے جب اپنے پورے گھر کی قربانی دے دی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی، میں نے اس لیے ساری قربانیاں دی ہے کہ میں یزید کی غلط خلافت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد یزیدیوں کے سامنے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ یزیدیوں کی طرف سے بڑا پہلوان آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت دیکھیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے بھی بغیر گھبرائے ہوئے، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف زدہ ہوئے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ جاری رکھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، وہاں پر 22,000 کا لشکر تھا۔ وہ لوگ چاروں طرف سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، دور سے تیروں کی بارش ہونے لگی، لوگ بے دھڑک طریقے سے چاروں طرف سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار برسانے لگے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخموں سے بالکل چور چور ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار یا تیر کا کوئی زخم نہ لگا ہو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم مبارک سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، جب آپ کو ایسا لگا کہ اب میرے اندر کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہے، اب میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے دشمنوں سے پوچھا کہ اے دشمنوں یہ بتاؤ کہ یہ کون سا وقت چل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اے حسین یہ جمعہ کا وقت ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم اور استقلال کو دیکھیے کہ اس وقت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایسا ہے کہ اب تم مجھے پہلے نماز ادا کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نماز ادا کر لیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں ایک ظالم ناہنجار بڑھتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے جاتے جاتے شہید ہوتے ہوتے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کو، ساری قوم کو، سارے مسلمانوں کو، سارے ایمان والوں کو، پوری دنیا کے نوجوانوں کو، پوری دنیا کے بوڑھوں کو، پوری دنیا کے باپ کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر اگر ہم زندہ ہیں تو ہماری زندگی نماز کے ساتھ ہے، اور اگر ہماری موت آئے گی تو ہم نماز پڑھتے ہوئے ہی انتقال کریں گے۔ ایک شاعر نے اس سجدے کی بڑی اہم منظر کشی کی ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اس کے بعد جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے سارے شہداء کے سر کو لے کر یزید کے دربار دمشق کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت کا منظر یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو کاٹ کے انہوں نے نیزے پہ چڑھایا ہوا تھا، ساری دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ وہ سر امام عالی مقام قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے پہلے تو بڑے فخر سے خوشی کا اظہار کیا اور یہ سوچا کہ میں نے شاید بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اب میں نے جو کام کر لیا ہے اب قیامت تک میرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ تو اس نے مکاری کر کے اہل بیت کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کیا۔ اسی وقت کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہے
کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین یزید کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اپنے کامیابی کے تذکرے کر رہا تھا اور خوب فخر سے سنا رہا تھا کہ اے زین العابدین دیکھو یہ کیسا ہوا کہ اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی اور تمہارے باپ کو شکست عطا فرمائی۔ اسی وقت مسجد میں اذان ہونے لگی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید سن، یہ کس کے نام کا چرچا ہو رہا ہے؟ تمہارے مسجد میں کس کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے؟ یزید گھبرانے لگا۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے یزید تم نے میرے باپ کو ضرور شہید کیا ہے، میرے بھائی کو ضرور شہید کیا ہے، میرے گھر والے کا ضرور خون بہایا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ میرے نانا جان کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں مسجدوں کے میناروں سے بجتا رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے یزید کے کالے کرتوت کہ یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ مدینہ منورہ جیسی مقدس سرزمین پہ جب یزید نے حملہ کروایا تو اللہ اکبر، وہ مدینہ شریف جہاں پر ایک چوٹی کو بھی مارنا ایک مسلمان حلال نہیں سمجھتا ہے، ایک جانور کو بھی آدمی قتل نہیں کرتا ہے، اسی حرم مدینہ شریف میں یزید کی فوج نے تقریباً 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور اس میں بھی 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات تھی۔ اس کے بعد یزید کی فوج یہیں پر نہیں رکی بلکہ یزید نے کعبہ شریف پہ حملہ کروایا، اور کعبہ شریف پہ حملے کا منظر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے فوج نے کعبہ شریف پہ بمباری کی، کعبہ شریف پر منجنیق کے ذریعے حملہ کروایا، اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ غلاف کعبہ شریف میں آگ لگ گئی، اور اسی میں پورے کعبہ شریف کی عمارت آگ کے چپیٹ میں آ گئی اور پورا غلاف کعبہ جل گیا۔ لیکن اللہ کا انتقام دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، یزید یہ ساری حرکت اسی لیے کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے میں ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت قائم رکھوں گا۔ لیکن صرف 3 سال کا عرصہ گزرا تھا، سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو حضرت امام عالی مقام شہید ہوئے تھے، اور جب یزید کی فوج کعبہ شریف کے غلاف کو آگ لگا رہی تھی اسی وقت خبر آتی ہے کہ یزید بہت سخت بیماری میں گرفتار ہوا، اور اسی بیماری میں یزید کی موت واقع ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی چاہت کے لیے، دنیا کی حکومت کے لیے یزید نے ساری تدبیریں اختیار کی، ساری کوششیں کی۔ وہ سوچتا تھا کہ میں 100 سال تک دنیا کی حکومت کروں گا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ایک انسان اپنی کتنی بھی طاقت لگا لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب سے اوپر ہے۔ ایک آدمی کا ظلم وقتی طور پر اس کو کامیابی کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب اس ظلم کا انجام ہوتا ہے، اس ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت کے صرف 3 سال کے بعد یزید جس نے بڑی اپنی حکومت کو مستحکم کرنا چاہا تھا اچانک موت کے منہ میں چلا گیا۔ اور اس سے بھی عبرت بڑی بات یہ ہے کہ یزید کی جب طبیعت خراب ہوئی تو یزید نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میری طبیعت بگڑ گئی ہے، اب لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اب لگتا ہے کہ شاید میری زندگی ختم ہونے والی ہے، تو میرے بعد تم خلیفہ بن جانا۔ تو آپ کو تاریخ کا یہ واقعہ بھی آپ کی نظر کے سامنے آئے گا کہ وہی یزید جس نے بڑے ارمانوں سے اہل بیت کو شہید کیا تھا، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کا بیٹا انکار کرتا رہا کہ میں اس خلافت پر نہیں بیٹھوں گا، لیکن زبردستی لوگوں نے یزید کی موت کے بعد اسے بیٹھا دیا۔ 6 مہینے تک وہ زندہ رہا، لیکن اس نے خلافت کے کام میں، حکومت کے کام میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اس نے کہا کہ جس خلافت کو قائم کرنے کے لیے نبی کے گھرانے کا خون بہایا گیا ہے، میں اس تخت پر بیٹھ کر اپنی عاقبت کو برباد نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ پیغام ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ظالم آ جائے تو آپ کے پاس بھلے ہی اتنی طاقت نہ ہو لیکن آپ پوری قوت کے ساتھ ظالموں کا مقابلہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انگریز ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کیے بیٹھے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو اکھاڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی طاقت کے سامنے ان کے حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے غریب لوگوں نے، جو بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے، جن کے پاس انگریزوں کی طرح ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس ان کی طرح طاقتیں نہیں تھی، ان کے جیسی مضبوط فوج نہیں تھی، لیکن ان کے ارادے میں، ان کے
عزم میں، ان کے حوصلے میں وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی کہ وہ انگریز جیسی مضبوط قوت سے ٹکرا جاتے ہیں، اور بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ جد و جہد کے بعد انگریز کو بھی ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ ہمارے ملک کے گاندھی جی کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی کی طرح میرے پاس اگر ساتھی ہوتے تو میں اتنے دن تک ہندوستان کی آزادی کا انتظار نہیں کرتا، ویسے 72 جانثار اگر میرے پاس ہوتے تو میں چند مہینے میں پورے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا لیتا۔ اس لیے آپ تمام ہندوستانیوں، تمام اہل عالم، تمام دنیا کے لوگوں کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ ظالم آتے ہیں، طاقتور آتے ہیں، لیکن آپ پوری استقامت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، کیونکہ جب کوئی بھی قوم پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، اس کے جذبے میں استقامت ہوتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر عزم ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے شکست کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہی وہ پیغام کربلا ہے جس کا فیضان آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور آج جہاں بھی مظلوم قوم ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ظالموں سے مقابلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ظالموں کو دھول چٹاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اور اس کے جو برکات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا کے اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امام عالی مقام کے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہمیں کربلا کے میدان سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو پیغام ملتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی احتشام الدین مصباحی صاحب تھے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تمام اہم جانکاری ہم تک پہنچائی، ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ آپ بھی بنے رہیے حالات بنگال نیوز